बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, मीर बलाज कत्ल केस में आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और ख़ास तौर पे आज एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू सामने आया है जो कि मंजर आम से गायब था और पुलिस भी जो है उसकी तलाश में मुख्तलिफ मालिक में इस वक्त उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो मुलज़म का नाम है तीफ़ी बट और तीफ़ी बट का इंटरव्यू कुछ देर पहले एक निजी टीवी चैनल पर सामने आया है और जिस क्राइम रिपोर्टर ने ये इंटरव्यू किया है, इरफान मलिक साहब, वो क्राइम रिपोर्टर बड़े तगड़े क्राइम रिपोर्टर हैं और बहुत पुराने क्राइम रिपोर्टर हैं। इनके साथ जो है वो राब्ता हुआ और ये इंटरव्यू लाइन अप हो गया और इसमें उन्होंने वो तमाम सवाल भी पूछे जो मौजूदा वाक़यात के साथ भी जुड़े हुए हैं और इस दुश्मनी की बुनियाद कैसे रखी गई, इस पर तीफ़ी बट के क्या ख्यालात हैं, उस इंटरव्यू में वो भी जानने की जो है वो कोशिश की गई और कुछ जो है वो वाज़े होते भी हैं। और मौजूदा जो कत्ल है ये कैसे हुआ, इसका प्लान कैसे बना और इस पर तीफ़ी बट का क्या कहना था। सबसे पहले इस इंटरव्यू में जिन वाक़यात का जिक्र हुआ है वो कुछ वाक़यात भी आपके सामने रखते हैं और उन पर एनालिसिस भी करते हैं कि उन वाक़यात की हकीकत क्या है और मौजूदा हालात में उस इंटरव्यू को किस तरह समझा जा सकता है। एक तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमीर बलाज के कत्ल का, उसके वालिद का या उसके दादा का कत्ल जो है उस पर हम बाद में आते हैं। पहले अमीर बलाज के कत्ल में तीफ़ी बट का ये कहना है कि वो बहुत जल्द पुलिस के सामने आकर अपना बयान देना चाहते हैं और पुलिस के सामने तमाम हक़ाइक़ जो है वो बयान करना चाहते हैं। इस वक्त वो बैरून मुल्क हैं लेकिन वो पुलिस के सामने पेश होना चाहते हैं। एहसन शाह के हवाले से एक सवाल हुआ। एहसन शाह के हवाले से जो जवाब उन्होंने दिया वो बहुत एक गोल जवाब था। उन्होंने कहा कि ये कहा गया कि एहसन शाह जब उम्रे पे था तो वो मुझे तमाम मालूमात दे रहा था, तो मैं ये बता दूं कि जब वो उम्रे पर था उसका मेरा किसी किस्म का कोई राबिता नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने डिनाई नहीं किया कि उनके किसी और बंदे के साथ उसका राबिता हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा, जब वो उम्रे पर था सिर्फ उस वक्त का उन्होंने जिक्र किया कि उस वक्त कोई राबिता नहीं हुआ, उससे पहले मुलाकातें हुई या नहीं हुई, उससे पहले वो जानते थे या नहीं जानते थे, इस चीज़ को उन्होंने डिनाई नहीं किया। और उन्होंने ये भी इसमें कहा कि 2016 का जो कहा जाता है कि मीर बलाज जो है उन्होंने सुलह जब हो गई थी तो उसके बाद तीफ़ी बट के घर पर फायरिंग करवाई थी। इस फायरिंग के वाक़े का ख़ास तौर पर जिक्र किया और एक और किरदार मलिक मुश्ताक का भी जिक्र किया। मलिक मुश्ताक जो मीर बलाज की फैमिली है उनके बहुत करीबी हैं और मीर बलाज उनको अंकल कहते हैं। वो इस सुलह के अंदर तीफ़ी बट के साथ मिले और ये सुलह इनकी हो गई और इनके मुताबिक बाकौल तीफ़ी बट के 1.5 साल तक जो मीर बलाज की और उनकी गुफ्तगू भी होती रही। उसके बाद 2016 का वो वाक़या हो गया जब तीफ़ी बट के घर पर फायरिंग की गई और ये फायरिंग अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और इसमें हज़ारों गोलियां जो है वो बरसाई गई थी। तो इस वाक़े के बाद मलिक मुश्ताक तीफ़ी बट के पास आता है और उन्हें कहता है कि अगले दिन जो ये बलाज है वो कहता है कि उसका इस फायरिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो वीडियो कॉल पे कुरान पर हाथ रखकर बयान देना चाहता है और उसके बाद मलिक मुश्ताक को ये कहते हैं कि अभी मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है। ये जैसे ही कुछ दिन जो गुजरते हैं उसमें मज़ीद चीज़ें सामने आ जाती हैं। उसके बाद ये SP सिटी डिवीज़न के पास चले जाते हैं। उस वक्त के CCPO अमीन वैंस होते हैं और ऐसे वक्त में जो ये शादी थी हालिया जिसमें ये मीर बलाज का कत्ल भी हुआ, उस शादी जो रिटायर्ड DSP हैं अकबर बिल्ला,
وہ ان کا کہنا ہے کہ ان کا اندر ذکر اس لیے خاص ہے کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ اس فائرنگ کے اندر ملوث تھا اور ڈرائیونگ وہ کر رہا تھا، اور اس نے یہ سی سی پی او کے سامنے جا کے بیان بھی دے دیا کہ جب یہ فائرنگ ہوئی تو وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اور ایسے وقت میں جب میر بلاج اور 40 کے قریب لگ بھگ بندے ایس پی سٹی ڈویژن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن پر حلف دے رہے تھے کہ جی ہمارا اس فائرنگ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ایسے وقت میں جو ہے سی سی پی او نے یہ آرڈر جاری کیے کہ ان کو وہاں پہ ہی گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا عینی شاہد آ گیا تھا جو کہ اس واقعہ کے اندر ملوث تھا۔ اس کے بعد صلح کی یہ جو کوششیں تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں اور صلح کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ دشمنی کے حوالے سے کہ یہ دشمنی کیسے بنی اور تیفی بٹ کی کیا دشمنی ہے میر بلاج کے خاندان یا ٹیپو ٹرکا والا کے خاندان کے ساتھ، اس کی دو وجہ انہوں نے بتائی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک جو ان کے دوست تھے، جو ٹیپو ٹرکا والا کے بھی دوست تھے، وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ دو وجوہات جو ہیں وہ ٹیپو ٹرکا والا کہتا ہے۔ ایک تو یہ میرے والد کے قتل میں ملوث ہے، اس کا سہولت کاری کا کردار ہے تیفی بٹ کا، اور دوسری جو ہے اس کی جو وجہ تھی وہ یہ کہتا ہے کہ جب لڑائی ہو گئی تھی کسی اور فیملی میں سے کسی کی، تیفی بٹ کی، تو اس فیملی میں تیفی بٹ نے جو بیان یا جو زبان دی تھی اس پر وہ پورا نہیں اترا، اس لیے جو ہے اب ہمیں تیفی بٹ پر کوئی یقین نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو دو وجوہات ہیں، اس پر جو وہ مشترکہ یا وہ اندر ایک ساتھی تھا اس کو تیفی بٹ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں 20 بندے بلا لیں، ایک پنچایت ٹیپو ٹرکا والا کے اڈے پہ رکھ لیتے ہیں اور وہاں پہ اس پنچایت میں فیصلہ کر لیتے ہیں یہ جو دو الزام مجھ پر لگا رہے ہیں، اگر یہ الزام وہاں ثابت کر دیں تو میں ننگے پاؤں اپنے گھر تک واپس آ جاؤں گا، اگر یہ الزام ثابت نہ کر سکیں وہاں بیٹھ کے ان کے جو یہ الزامات ہوں گے ان کے اگر میں نے جواب دے دیے اور حقائق کے مطابق دے دیے تو پھر یہ ننگے پاؤں میرے گھر تک پیدل چل کے آئیں گے ٹیپو ٹرکا والا۔ اور اس سے پہلے ایک اور واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ٹیپو ٹرکا والا کے والد بلا ٹرکا والا تھا، جب اس کا مرڈر ہوا تھا وہ مرڈر ان کے اپنے ہی بندوں نے کیا تھا، اور یہ 1994 میں مرڈر ہوا تھا، اور 1997 میں یہ کہتے ہیں کہ میری حنیفہ اور بابا جو ہے ان کے ساتھ ملاقات دبئی میں ملک احسان نے کروائی۔ ملک احسان بھی شہر لاہور کا ایک پرومیننٹ نام ہے اور سب ان کو جانتے ہیں، تو ملک احسان نے یہ ملاقات کروائی تھی، اور اس ملاقات کے بعد تیفی کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ ان کو ہی کسی نے بتایا کہ مزنگ میں جو ان کی والدہ ہیں وہ داخل ہیں ایک ہسپتال کے اندر، اور ٹیپو ٹرکا والے کو وہاں مارنے کا پلان بنا لیا گیا۔ جیسے ہی وہاں جائیں گے ان کو یہ انفارمیشن ملی تھی اور انہوں نے یہ انفارمیشن ٹیپو ٹرکا والا تک کسی اندر ایک اور دوست کے ذریعے سے جو کہ ان کے انکل بھی تھے احمد خان چدڑ، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ انفارمیشن ان کو دی، اور اس طرح اس کی جان ٹیپو ٹرکا والا کی بچانے والے ہم لوگ تھے، ورنہ اس دن وہ مار دیے جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آرز کا ذکر کیا کہ جو ایف آئی آرز ہم پر درج کر دی جاتی ہیں تو اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرتے تھے ٹیپو ٹرکا والا مختلف جگہوں پہ کہ ہماری تیفی بٹ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنا اثر و رسوخ رکھنا ہے، اس لیے اثر و رسوخ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تیفی بٹ جیسے بااثر بندے کے ساتھ جو ہے وہ ہماری دشمنی رہے یا ہماری مخالفت رہے۔ تو اس لیے تیفی بٹ کے مطابق یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کی دشمنی تھی۔ حالانکہ جب بلا ٹرکا والا جو مرڈر ہوئے تھے اس ایف آئی آر میں ان کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ بعد میں بہت بعد میں ان کو جو ہے اس مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ اسی طرح جو دوسرا مقدمہ بھی درج ہوا اس میں بھی ان کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور اسی طرح امیر بلاج کے اس قتل پہ
انہوں نے کہا کہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جو ہوا ہے. تاہم مزید جب یہ بات کرتے ہیں تو اس میں وہ چیزیں بھی بیان کرتے ہیں جو پیچھے ایک ردم کے ساتھ چلتی آتی بیان ہوتی ہیں کہ ان کی آپس میں خلش بازی یا جو دشمنی تھی وہ کس طرح چلتی آ رہی تھی. اور ایک اور واقعے کا ذکر میر بلاج کے حوالے سے ہی کہ جب میر بلاج کو باہر بھیجا گیا تو اصل جو الزام یہ اس میں تیفی بٹ لگاتے ہیں کہ ان کے جو ٹرک ہیں وہ منشیات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور وہ منشیات آتی تھی. اور ایک دفعہ چرس جو ہے ان کے ایک کزن باسط تھے جو ان کے گھر کے قریب ہی رہتے تھے, وہ باسط جو ہے اس نے ایک چرس چرا لی اس میں سے. اب کتنی کوانٹٹی کیا چرس کی تھی وہ نہیں اس میں مینشن کیا انٹرویو میں. تاہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میر بلاج کو اس کی وجہ سے ان کی والدہ نے باہر بھیج دیا. جب وہ باہر چلے گئے اس کے بعد اپنے گن مین لے کر ان کی والدہ جو ہے وہ نوری نام بھی بتایا کہ وہ گئیں اور اس گھر پر جا کر انہوں نے وہاں خود فائرنگ کروائی اور کھڑے ہو کے وہاں فائرنگ کروائی اور اس میں ایک جو شخص ہے وہ جاں بحق ہو گیا اور ایک زخمی ہو گیا. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیملی جو ہے یہ پہلے سے اس طرح کے واقعات میں ملوث ہے. ایک اور آصف تحصیل والا کا بھی ذکر کرتے ہیں جو کہ مدعی تھا, جو گواہ تھا کسی مقدمے میں, تو اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے مختلف بندے مروائے ہوئے تھے. 1950 میں جب بلا ٹرکا والا کے والد کا قتل ہوا, اس کے بعد 1994 میں یہ قتل ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ میرا تو ان قتلوں کے ساتھ پہلے تو کوئی تعلق نہیں تھا, تو یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کیوں یہ اس فیملی کے جو ہے وہ قتل ہوتے رہے ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی بات ہے. تو اس انٹرویو کے بعد خاص طور پر جو پولیس حکام ہے, پولیس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ایک سب سے اہم بات کہ مجھے پولیس مقابلے میں مارنے کی تیاری مکمل کر لی گئی تھی اور اس سلسلے میں نصیر آباد کے ایک تفتیشی انچارج انویسٹیگیشن وہ پراپر تیاری کے ساتھ میرے گھر پر پہنچ بھی گئے تھے. مختلف FIRs میں مجھے نامزد کر دیا گیا تھا اور کوشش یہ تھی کہ جب گرفتاری کر رہے تھے تو اس وقت مزاحمت ہوئی اور اس کے مزاحمت کے دوران تیفی بٹ جو ہے وہ مارا گیا, یہ بھی کوشش کی گئی. تو اس کے بعد یہ بات تو سامنے آ جاتی ہے کہ تیفی بٹ کا جو ہے وہ ان کے ساتھ رنج تھا. اگر ان تمام واقعات کا اس کو علم تھا اور احسن شاہ کے حوالے سے بھی جو باتیں اس وقت انہوں نے کی ہیں اس کے ساتھ بھی تعلق کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے خاص ٹائم فریم میں اپنے آپ سے رابطہ ڈینائی ضرور کیا ہے لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ تعلق کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. پولیس کی جو انویسٹیگیشن اس میں سامنے آئی ہے وہ بھی کلیئر ہے. اور دوسری اس میں ایک اہم پیش رفت میر بلاج کے قتل کیس میں ایک اور سرگنا جس کا نام جس کی شناخت کر لی گئی ہے بلاول اس کا نام ہے, وہ اس وقت بیرون ملک فرار ہے اور جس دن قتل ہوا اس سے اگلے دن ہی وہ یہاں سے فرار ہو گیا تھا اور جو قتل کرنے والی ٹیم تھی اس کا وہ سرگنا بتایا گیا ہے. اس کا جو ساتھی ڈرائیور تھا جو گاڑی چلا رہا تھا وہ گاڑی اور وہ ڈرائیور جو ہے وہ پولیس ذرائع کے مطابق حراست میں لے لیے گئے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.